हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल ऑब्सेशन विद ब्लाइंड लव की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को आप लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलें, मैं मज़ीद वक्त नहीं लेती और शुरू करती हूँ नावल ऑब्सेशन विद ब्लाइंड लव एपिसोड 5। उसी शाम रहबर बेला के घर आ रहा था, मगर रास्ते में उसका बहुत शदीद एक्सीडेंट हो गया जिसके बायस उसके बाजू और टांग की हड्डी बुरी तरह फ्रैक्चर हुई और मज़ीद अंदरूनी और बैरूनी चोटें भी आई थीं। जिस शख्स ने उसको अस्पताल पहुंचाया उसी ने ही रहबर के घर वालों को इतला करके बताया था। उसके एक्सीडेंट की खबर उसके भाई भाभी ने बेला के घर वालों को भी कर दी, जिससे वो सब भी उसके एक्सीडेंट पर परेशान हो गए थे। बेला अपने घर वालों के साथ अस्पताल आ गई और उसने निहान को भी मैसेज करके बता दिया, तो निहान भी उससे मिलने अस्पताल पहुँच गया। रहबर पट्टियों में जकड़ा हुआ अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसको इस हालत में देख के उन सबको बहुत दुख हुआ। बेला तो बाकायदा रोने लगी थी, जिस पे उसको तसल्ली देते सब चुप करवाने लगे, जबकि उसको यूं रहबर के लिए रोता देख के वहाँ मौजूद निहान को बहुत बुरा लगा था। वो खुद पे जब्त करता वहाँ से तेज से कदम बढ़ाकर निकलता नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी बेला की नज़र उसकी पुश्त पे पड़ी। वह आंसू पोंछती उसके पीछे लपकी। उसके करीब पहुंचकर बेला ने उसको पुकारा तो उसकी आवाज़ पर निहान के बढ़ते कदम थमे थे। वो 2 सीढ़ियाँ उतर चुका था और बेला ऊपरी सीढ़ी पे थी। तब निहान ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पे आंसुओं के मीठे मीठे से निशान थे, जिसने निहान को एक बार की तहस दिलाया था। तुम जा रहे हो? उसने सुर करते पूछा। हाँ, तुम यहाँ मातम मनाओ अंदर पड़े शख्स की तकलीफ़ पे। उसने दबे दबे लहजे में गुस्से का इजहार करते गर्दन वापस मोड़ ली। उसका यह सर्द अंदाज बेला के दिल पे लगा था। क्या हो गया है? क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है कि इस ज़रा सी बात को लेकर तुम कुछ भी सोच लो? वो रूहान से लहजे में धीरे से शिकवा कना होते सीढ़ी उतरते उसके नज़दीक आई। बेला के भीगे लहजे पे उसको भी अपने रवैये का एहसास हुआ था। उसके जाने मुकम्मल मुड़ता हुआ उसके हाथ को अपने हाथ में लिए माजरती अंदाज में गोया हुआ। आई एम सॉरी, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम उसके लिए रो रही हो। उसकी आंखों में नमी यकजा होने लगी थी, जिसको देख वो मज़ीद शर्मिंदा हुआ। सॉरी जाना, प्लीज़ रो मत। अंगूठे से उसकी आंख में आई नमी को पोंछता वो बोला। ओके, नहीं रोती, आइंदा इस तरह मत करना तुम। वो गोया एहसान जतलाती नरोठेपन से गोया हुई। नहीं करूँगा जानम, प्रॉमिस। अच्छा, जायना की बर्थडे का क्या प्लान है? उसने वादा करते आगे का लाहे अमल जानना चाहा कि कहीं ऐसा ना हो कि रहबर के एक्सीडेंट की वजह से वो प्लान कैंसिल कर दे। जो था वही है, अभी तो 3 दिन बाकी है ना। वो मजबूत लहजे में कहती यकीन दिलाने लगी। हाँ ओके, चलो मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं यूनी में। उसका गाल नरमी से थपथपाकर वहाँ से चला गया तो बेला भी वापस वहीं चली आई जहाँ बाकी सब मौजूद थे। रहबर को 2 दिन बाद मुकम्मल होश आया था, जिस पे सब ने शुक्र अदा किया। उसकी टांग और बाजू पे फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा था तो डॉक्टर ने 2 माह का प्लास्टर बांधा था। अस्पताल के बिस्तर पे पट्टियों में जकड़ा वो बेबस लग रहा था। उसके भाई भाभी उसके पास थे और बेला भी अपने घर वालों के साथ उससे मिलने आई थी। बेला को देख के वो पुरसुकून हुआ था, मगर बेला का अंदाज बस लिया दिया सा था, जो शायद रहबर उस वक्त महसूस नहीं कर पाया था। रहबर की गैर मौजूदगी में बेला और निहान अब खुल के एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे थे और आने वाले दिनों में वो जायना की बर्थडे पार्टी में मौजूद एक दूसरे के साथ खुशगवार वक्त गुजार चुके थे, जिससे अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहबर बेखबर ही था। राबिल असफर की संगत में रहकर मज़ीद निखर गई थी। मैरिड लाइफ के साथ उसकी पढ़ाई भी चल रही थी, लेकिन अपने माँ बाप से दूर रहने के पे वो अक्सर उदास हो जाया करती थी। तो असफर उसको हौसला देता, उससे प्यार भरी मीठी सरगोशियाँ करता और उसको अपनी मोहब्बत से सरशार कर देता था। मगर वो जानता था कि राबिल अपने घर वालों को बहुत याद करती है। फ़ोन पे तो तकरीबन रोज़ ही बात होती थी, मगर राबिल का दिल मिलने के लिए तड़पता था। पढ़ाई की वजह से वो मिलने नहीं आ पा रही थी। फिर जब पढ़ाई का बोझ कुछ कम हुआ तो वो अपनी यूनी से चंद दिन की छुट्टियां लेकर अपने माँ बाप से मिलने आ गई। बेला को जब इल्म हुआ कि राबिल आई हुई है तो बेला ने उसको अपने घर मिलने बुला लिया। उसी दौरान बेला से ही उसको रहबर के एक्सीडेंट की खबर भी मिली तो वो बेला के साथ उसकी अयादत के लिए अस्पताल चली आई। अलबत्ता निहान से उसका कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही उसने किया था, और अगर निहान को मालूम भी हो जाता तो भी वो उससे मिलने को कोई राह हमवार ना करता कि अब उसको राबिल से मिलने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही थी। वापस जाने से पहले राबिल एक दफ़ा फिर रहबर के पास गई थी, जो अभी तक अस्पताल में ही एडमिट था। वजह उसकी अंदरूनी और बैरूनी चोटें थीं, जिनका डॉक्टर की निगरानी में इलाज चल रहा था। रहबर बेला का रोज़ इंतज़ार करता था, मगर वो 1-2 दफ़ा के बाद फिर नहीं आई थी।
اسی کمی محسوس کرتا رہبر دکھ سے دوچار ہوا تھا۔ اس نے اپنی بھابھی ہیرا کے ذریعے بیلا تک پیغام پہنچوایا تھا کہ رہبر اس سے ملنا چاہتا ہے، مگر بیلا نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا اور نہ ہی وہ رہبر سے ملنے گئی۔ رہبر کو ہسپتال میں 2 ہفتے ہو گئے تھے اور اب اس کی چوٹیں بھی کافی بہتر تھیں، تو ڈاکٹر نے چند دن مزید رکنے کا کہا تھا، مگر رہبر نے انکار کر دیا کہ وہ ہسپتال میں پڑا پڑا اب اکتاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کے بھائی بھابھی نے اس کو ڈسچارج کروا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے ڈسچارج کرتے وقت سختی سے اپنا خیال رکھنے اور پابندی سے چیک اپ کروانے کی بھی تاکید کی تھی۔ رہبر کے گھر آنے کے بعد بیلا ناچار اس سے ملنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ نیہان بھی آیا تھا۔ تم لوگ کہاں غائب تھے؟ کوئی خیال ہی نہیں ہے تم لوگوں کو میرا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ خفگی سے گویا ہوا۔ سوری یار، بس ہم نے سوچا بس اسپتال میں کیا جائیں، تم جب گھر آؤ گے تو ملنے آئیں گے، اس لیے دیکھو اب آ گئے۔ نیہان نے تازہ پھولوں کا بکے اس کی طرف بڑھاتے اس کی خفگی دور کرنی چاہی۔ ہاں، نیہان ٹھیک کہہ رہے، اور یونی میں پڑھائی بھی بہت ٹف چل رہی ہے تو بس موقع نہیں مل رہا تھا۔ بیلا نے بھی اس کے لیے خریدا ہوا بکے اس کی طرف بڑھا کر نیہان کی تائید کرتے صفائی دی۔ تھینکس، بس دعا کرنا میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں تو میں بھی دوبارہ جوائن کروں، مگر ابھی تو مزید بستر پر رہنا ہے مجھے۔ رہبر نے دونوں کے ہاتھ سے بکے لیتے شکریہ ادا کرتے آخر نے برا سا منہ بنایا۔ ٹھیک ہو جاؤ گے جلدی انشاءاللہ، اپنا خیال رکھو بس۔ نیہان نے اس کا شانہ تھپک کے اس کی ہمت بندھائی۔ رہبر نے سر کو دھیرے سے جنبش دی۔ اس دوران بیلا نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ ہی جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ رہبر کی نگاہوں نے ان کا پیچھا کیا جنہوں نے مڑ کے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس لمحے پہلی دفعہ بیلا اور نیہان کو لے کر رہبر انجانے خدشات میں گھرا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بیلا کے دل سے اس کے لیے پسندیدگی ختم ہو گئی ہو اور وہ نیہان میں انٹرسٹ لینے لگی ہو۔ لیکن اگلے پل وہ اپنی اس بے ساختہ سوچ کو جھٹک کر گہرا سانس خارج کرتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گیا، یہ سوچ کر کہ یہ اس کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بے خبر اس سے انجان تھا کہ اس کے یہ اندیشے و خدشات بہت جلد حقیقت کا روپ دھار کے اس کے مد مقابل آنے والے ہیں۔ بیلا اور نیہان آپس میں شادی کا اٹل فیصلہ کر چکے تھے، جس پہ نیہان کے پیرنٹس کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ نیہان نے بیلا کو جب ان سے ملوایا تو وہ ان کو بہت پسند آئی تھی۔ البتہ جب بیلا نے اپنے گھر نیہان کی بابت ذکر کیا تو ناظمہ اور کاظم نے حیرت و غصے کی ملی جلی کیفیت کا اظہار کیا۔ میں نیہان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بس مجھے رہبر سے شادی نہیں کرنی۔ رہبر میری پسند تھی اور نیہان میری محبت۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنا مدعا بیان کیا۔ مگر رہبر کا سوچا ہے تم نے؟ جب اس کو پتہ چلے گا تو اس کو کتنا دکھ ہوگا۔ وہ تمہیں پسند کرتا ہے بیلا، اور بہت اچھا لڑکا ہے۔ ناظمہ نے اس کو ٹوکتے سمجھانا چاہا۔ میں کب کہہ رہی ہوں برا ہے، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی اس سے۔ میں شادی کروں گی تو بس نیہان سے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اس نے واضح دھمکی دی تھی اور اکلوتی بیٹی کی اس دھمکی پہ اس کے ماں باپ بری طرح دہل گئے تھے۔ بیلا، ہوش کے ناخن لو، یہ کیا فضول گوئی کر رہی ہو؟ تمہارا رشتہ جسے طے ہے تو اسی سے تمہاری شادی ہوگی بس۔ کاظم نے اس کو ڈپٹتے ہوئے اٹل لہجے میں باور کروایا۔ تو بس ٹھیک ہے پھر، میری میت اٹھا کر دفنا دیجیے گا۔ وہ غصے سے کہتی پیر پٹک کر چلی گئی۔ ناظمہ کا دل خوف سے بری طرح لرزنے لگا تھا، جبکہ کاظم نے صوفے پہ بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو، اچھی بری تو تھی، نہ جانے کس کا اثر آ گیا ہے۔ ناظمہ نے روتے ہوئے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ دونوں بیٹی کے اس رویے پہ حد درجہ متفکر اور مضطرب دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے بیلا کو سمجھانے کی بارہا کوشش کی، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ شادی کروں گی تو نیہان سے، ورنہ جان دے دوں گی۔ آپ لوگوں کے پاس 2 دن ہیں، سوچ لیں، سمجھ لیں۔ وہ کھلے الفاظ میں دھمکا رہی تھی اور پھر بیٹی کی خواہش و ضد کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈالتے نیہان کو اس کی فیملی کے ساتھ گھر بلوایا۔ بیلا نے فوراً ہی خوشی خوشی نیہان سے کہا تو اس نے اگلے دن آنے کا وعدہ کر لیا۔ بیلا نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی منگنی کا ذکر نیہان کے پیرنٹس کے سامنے نہ کریں، جس سے وہ حامی بھر گئے تھے۔ وعدے کے مطابق نیہان اگلے دن اپنے پیرنٹس کو بیلا کے گھر لے آیا۔ اس کے پیرنٹس کو بیلا کے پیرنٹس سے مل کے اچھا لگا تھا اور بیلا کے ماں باپ کو بھی نیہان اور اس کے پیرنٹس پسند آئے تھے۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد رشتے میں منظوری دے دی گئی اور معاملات طے ہو جانے پہ اگلے ہفتے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی، جس سے بیلا اور نیہان بے حد خوش تھے۔ بیلا نے اپنا رشتہ طے ہو جانے کی بابت زائنہ کو بھی بتایا تھا۔ واؤ، ویسے مجھے لگا ہی تھا کہ تم اور نیہان ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہو۔ خیر، تمہارے منگیتر کا کیا ہوگا پھر؟ زائنہ نے خوشی کا اظہار کرتے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ میں صاف کہہ دوں گی کہ اس کو کیا تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ بیلا نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکاتے سوچا سمجھا حل بتایا۔ بہتر یہی ہے کہ نکاح سے پہلے ہی بتا دو، تاکہ اس کو کوئی غم نہ ہو کہ تم نے پہلے نہیں بتایا۔ زائنہ نے اسے کندھے پہ بازو رکھے کہا تو بیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
رہبر دوا کے زیر اثر سو رہا تھا جب اس کے موبائل پہ کسی کی کال آنے لگی۔ کافی دیر تک بجتے موبائل پہ اس کی نیند کھلی تو اس نے موندی موندی آنکھوں سے دیکھتے پاس رکھا موبائل اٹھانا چاہا جو اس کے بنا فریکچر والے ہاتھ کے پاس رکھا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں کال کٹ گئی تھی جس پہ وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی کال دوبارہ آنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھا کر اسکرین پر دیکھا، بیلا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ بیلا کا نام دیکھ اس کی نیند اڑن شروع ہوئی تھی۔ اس نے فوری کال ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو رہبر، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رہبر نے ہیلو بھی نہ کہا تھا کہ دوسری جانب بیلا کی آواز اسپیکر سے ابھری۔ رہبر کو لگا وہ کافی جلدی میں ہے، نہ اس نے سلام کیا نہ ہی اس کا حال پوچھا۔ ہاں کہو بیلا، کیا بات ہے؟ رہبر، میں تم سے منگنی توڑ رہی ہوں اور میں اب تم سے کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے بنا تمہید باندھے کال کرنے کا مدعا بیان کرتے رہبر کے دل و دماغ پہ بم پھوڑا تھا۔ کیا یہ کیا کہہ رہی ہو بیلا؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ جو تم نے سنا وہ بالکل ٹھیک سنا ہے۔ میں تمہیں اب پسند نہیں کرتی، بلکہ میں اور نیہان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اگلے ہفتے ہمارا نکاح ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر بنا رہبر کی بات سنے کال کاٹ دی۔ رہبر تو یہ جان کر کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا کہ اس پہ نیہان کا نام سن کے گویا سکتا سا طاری ہو گیا تھا۔ یعنی وہ جو سمجھا تھا وہ بالکل ٹھیک ہی سمجھا تھا۔ بیلا اور نیہان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس ٹرانس سے نکلتا لڑکھڑاتے انداز میں خود سے ہم کلام ہوا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر اس کی ٹانگوں پہ گر گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر بیلا کو کال کی، مگر کئی بیلے بجنے کے باوجود بھی دوسری جانب سے کال ریسیو نہیں کی گئی تو اس نے ناظمہ کا نمبر ڈائل کیا جو اس کی مامی تھی۔ دوسری جانب سے کال ریسیو ہوئی تو رہبر نے غصے اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت لی، ان سے کہا، میری بیلا سے بات کروائیں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ آنسوں کا گولا سا حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ بیٹا، ہم نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر اس کی ضد ہے کہ وہ نیہان سے شادی کرنا چاہتی ہے، تم سے نہیں۔ ناظمہ نے بنا کسی لگی لپٹے کے بتایا۔ آپ میری اس سے بات کروائیں، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ جانتی ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اپنے آنسوں کو ضبط کرتا وہ گلوگلی لہجے میں بولا تو ناظمہ نے اس کے لہجے کا بھیگا پن محسوس کرتے نچلا لب اس طرح کیفیت میں دانتوں تلے دبایا۔ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم اس رشتے کو ختم ہی سمجھو، ہم اپنی بیٹی کی خواہش کو ہی ترجیح دیں گے۔ انہوں نے تعصب بھرے انداز میں کہتے کال کاٹ دی تو رہبر موبائل بیڈ پہ پھینکتا بے بسی سے رو دیا۔ وہ اپنے بازو اور ٹانگ پہ بندھے پلاسٹر کے باعث ویسے ہی خود کو بندھا ہوا محسوس کرتا تھا، اور اب یہ ساری صورتحال پہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے۔ بھابھی، بھابھی! اس نے روتے ہوئے بلند آواز سے اپنی بھابھی کو پکارا جو کچھ دیر قبل ہی اس کے پاس سے ہو کر گئی تھیں۔ اس کے لیے میل نرس کا بھی انتظام ہو گیا تھا جو ابھی بازار سے میڈیسن لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ گھبراتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا رہبر، تم رو کیوں رہے ہو؟ اس کو روتا دیکھ کے وہ متفکر ہوئیں۔ بھابھی، بیلا نے مجھ سے رشتہ ختم کر دیا ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ اس نے روتے ہوئے بیڈ پہ مکہ بنا کر مارتے بے بسی سے کہا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم رہبر؟ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھتی ہوئی مستفسر ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں بھابھی، ابھی فون آیا تھا اس کا اور وہ ساری بات منوان بتاتا چلا گیا۔ اس کی بھابھی ہیرا کو بھی یہ سب جان کر دکھ کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ اس کو تسلی و حوصلہ دیتی ہوئی اس کے بھائی عدیل کو کال ملا کر سب بتانے لگیں، جس پہ عدیل بھی پریشان ہو گئے اور رہبر سے بات کروانے کو کہا۔ ہیرا نے موبائل رہبر کی طرف بڑھایا۔ جی بھائی۔ رہبر نے غصے کی شدت سے ہانپتے ہوئے موبائل تھامتے کان سے لگایا۔ رہبر تم پریشان مت ہو، میں آفس سے واپسی پہ ماموں کے گھر ہوتا ہوا آؤں گا۔ وہ بھی اس کو تسلی دینے لگے۔ بھائی، اگر کچھ حل نہ ہوا تو؟ اس نے ڈوبے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے دوبارہ تسلی دی تو وہ اوکے کہتا موبائل واپس ہیرا کی طرف بڑھا گیا۔ اتنی دیر میں وہ میل نرس بھی واپس آ چکا تھا اور اب اس کی سائڈ ٹیبل پہ دواؤں کا شاپر رکھ رہا تھا۔ ہیرا کے جانے کے بعد رہبر نے میل نرس سے کہہ کر اپنا موبائل اٹھوایا جو اس کے پٹخنے کے باعث اچھل کر بیڈ پہ دور جا گرا تھا۔ میل نرس نے موبائل اٹھا کر دیا تو اس نے اگلی کال نیہان کو ملائی جو چند بیلوں پہ ریسیو کر لی گئی۔ نیہان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی میری محبت کو مجھ سے چھینتے ہوئے؟ وہ اسے کال ریسیو کرتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ دیکھو رہبر، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اور بیلا ایک دوسرے کے لیے ہو، لیکن کیا ہے نا کہ محبت پہ کسی کا زور نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے بیلا اچھی لگنے لگی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور سیم یہی بیلا کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ تحمل مزاجی سے اس کے سوال کا جواب دینے لگا۔ اور شٹ اپ، اپنی یہ فضول بکواس بند کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے دوست کی پیٹھ میں چورا گھونپتے۔
میں اس وقت اگر فریکچر کی مجبوری میں بندھا نہ ہوتا تو تمہاری اچھی طرح خبر لیتا۔ اس نے غصے سے اس کو لتاڑا، جبکہ مقابل نہان پہ ہنوز اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دیکھو رہبر، اگلے ہفتے میرا اور بیلا کا نکاح ہے تو ہم ایک شرعی رشتے میں بن جائیں گے، اس لیے اپنے فضول بھاشن دینے بند کر دو۔ ویسے بھی بیلا صرف تمہیں پسند کرتی تھی، جو کہ اب نہیں کرتی، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے رہبر کے دل پہ برچھیاں چلائی تھیں۔ تم پچھتاؤ گے نہان، ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، مت یہ کرو نکاح۔ رہبر نے جذباتی انداز میں کہتے اس کو روکا۔ سوری، اب یہ ممکن نہیں، اور آئندہ نہ مجھے اور نہ بیلا کو تنگ کرنا، اوکے؟ نہان نے دو ٹوک انداز میں کہتے کال کاٹ دی۔ رہبر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ نہان کا قتل کر ڈالے اور بیلا کو اپنے پاس لے آئے، مگر ایسا صرف سوچ سکتا تھا کہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بے بسی سے وہ اپنے بال نوچ کر رہ گیا، جبکہ میل نرس اس کی حالت دیکھ اس کو سنبھالنے لگا، مگر رہبر کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی حالت سنبھلنے پہ نہیں آ رہی تھی تو میل نرس اس کی حالت کے پیش نظر مجبوراً اس کو سکون کا انجیکشن لگانے لگا۔ انجیکشن لگتے ہی چند ہی لمحوں بعد رہبر کا جسم پرسکون ہوتا ڈھیلا ہو گیا۔ رہبر کے بڑے بھائی عدیل کے اپنے ماموں کاظم اور مامی ناظمہ سے بات کرنے، ان کو سمجھانے اور بیلا پہ غصہ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بیلا نے منگنی کی انگوٹھی ان کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی۔ وہ برا بھلا کہتے وہاں سے گھر واپس چلے آئے تھے۔ رہبر کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، مگر اس سے بات تو کرنی ہی تھی، سو انہوں نے مناسب لفظوں میں اس کو ساری بات بتا دی۔ رہبر نے خلاف توقع خاموشی مگر آنکھوں میں نمی لیے ساری بات سنی تھی۔ بھائی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اب خاموش نہیں رہ پایا تھا، اس کے آنسو آنکھوں سے گرتے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ عدیل کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تو ایک ہاتھ سے ان کی شرٹ دبوچے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کافی دیر اس کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اس کو سمجھایا، اللہ سے اچھی امید رکھنے کی تلقین کی، اس کو تسلی اور دلاسا دیتے اس کی ہمت بندھاتے رہے۔ جب وہ کچھ پرسکون ہوا تو وہ اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر چلے آئے۔ اب پیچھے رہبر تھا، اس کی تنہائی اور اس کی بے بسی تھی۔ نہان اور بیلا کا نکاح ہو چکا تھا اور نکاح کے بعد وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم تھے تو ان دونوں نے تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارا تھا۔ نہان نے اپنی محبت کے پھول اس کے چہرے اور گردن پہ کھلا کر اپنی پرجوش محبت کا احساس دلایا تھا، تو جواباً بیلا نے بھی اس گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسری جانب رہبر، جس کو یہ خبر مل چکی تھی کہ بیلا اور نہان کا نکاح ہو گیا ہے، اپنے بیڈ پہ لیٹا یہ سوچ سوچ کر اذیت میں مبتلا تھا۔ وقت ہوا کے دوش پہ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ رہبر کے پلاسٹر کو 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اس کا پلاسٹر کھول دیا، ساتھ ہی آرام کی تاکید کی تھی تاکہ وہ مکمل ٹھیک ہو جائے، جس سے وہ حامی بھر گیا۔ اس عرصے میں اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے کوئی نہیں جانتا تھا، بس وہ اپنے مکمل ٹھیک ہونے کے انتظار میں تھا۔ اس نے بیلا اور نہان سے بھی دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کی جانب سے مکمل خاموشی پہ بیلا اور نہان بھی مطمئن تھے۔ شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی ہے جو آگے جا کر وہ تباہی مچانے والی ہے جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بیلا نے رابل کو بہت بعد میں اپنے نکاح کے بارے میں بتایا تو یہ جان کر کہ اس کا نکاح رہبر سے نہیں بلکہ نہان سے ہوا ہے، وہ بے حد حیران ہوئی، ساتھ ہی رہبر کا پوچھا تھا، جس سے بیلا نے رہبر میں عدم دلچسپی کا اظہار کرتے اپنی اور نہان کی ایک دوسرے سے محبت کا بتا دیا۔ رابل کو افسوس بھی ہوا، مگر اب بیلا کو سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس کو زیادہ دکھ رہبر کے لیے ہو رہا تھا جو بیلا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے رہبر کو کال کی تھی مگر رہبر کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے رہبر کا نمبر ہٹا کر نہان سے بات کرنے کے لیے اس کو کال ملائی جو چند بیلوں کے بعد اٹھا لی گئی۔ ہیلو رابی، کیسی ہو؟ آج کیسے خیال آ گیا کال کرنے کا؟ نہان نے کال ریسیو کرتے لہجے میں خوشگواریاں سموئے اس کا حال پوچھا۔ میری چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے تم نے؟ تم جانتے تھے نا کہ بیلا اور رہبر ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور تم نے بیلا کو رہبر سے چھین کر اس سے نکاح کر لیا؟ وہ صدمے سے پھٹی پڑی تھی۔ دوسری جانب نہان بہت تحمل سے اس کی بات سن رہا تھا۔ رابیل، بیلا رہبر کا نہیں میرا نصیب تھی، اس لیے میرا اس سے نکاح ہو گیا، سمپل۔ اس نے تو گویا بات ہی ختم کر دی، مگر یہ سن کر رابیل کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ ہاں، تمہیں یاد ہو تو محبت کی پینگیں تو تم میرے ساتھ بھی بڑھانا چاہتے تھے۔ میں نے تمہیں لفٹ نہیں کروائی تو تم نے بیلا کو گھیر لیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے نہان، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہتے جتلا کر یاد دہانی کروائی تھی نہان کو۔ یاد ہے مجھے، میں کچھ نہیں بھولا، تو مجھے اچھی لگی تھی، لیکن بات وہی ہے کہ بیلا میرے نصیب میں لکھی جا چکی تھی تو کوئی بھی اب اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے دور نہیں کر سکتا۔ اب پلیز رابیل، اب اس لیکچر کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تم اپنی زندگی میں خوش رہو اور مجھے اور بیلا کو ہماری زندگی میں خوش رہنے دو۔ ہم ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش ہیں۔ اللہ حافظ۔
نیہان نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیتے اسے واضح کیا تھا اور اپنی بات مکمل کر کے بنا اس کی سنے کال کاٹ دی۔ کال بند ہو جانے کے بعد رابیل موبائل کان سے ہٹا کر دانت پہ دانت جمائے موبائل اسکرین کو گھورنے لگی۔ اب واقعی بہت دیر ہو چکی۔ کاش کہ مجھے پہلے بیلا بتا دیتی تو میں اس کو روک لیتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ تعصب سے خود سے ہم کلام ہو کر موبائل سائڈ پہ رکھے آنکھیں موند گئی۔ ٹھیک تو جناب، تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ یقیناً اب تو کچھ نہ کچھ آپ کو کلیو مل گیا ہوگا کہ اس کہانی کا مقصد کیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کہانی میں۔ تو چلیں، جلد ملوں گی آپ سے اگلی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے آپ لوگ تکے لگائیے، آپ لوگ اپنے اندازے لگائیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے۔ اللہ حافظ۔